Hello, children. How are you? Earlier, we have studied about the preamble of the Indian Constitution, preamble of the Constitution of India, and we have thoroughly studied about the preamble, its introduction, and its contents. So, we understood sovereign and socialist. We have completed this chapter. We have completed this key terms. Now we are going to study the secular democratic republic, its another contents, important contents. So first of all, we will try to understand that what is secular. Secular जो है, the term secular 2 was added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 में जो है इसमें इसको ऐड किया गया. However, as the Supreme Court said in 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, although the word secular state were not expressly mentioned in the constitution. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ तक ये जो है वर्ड सेक्युलर जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, was not expressly mentioned in the constitution. There can be no doubt that constitution maker wanted to establish such a state, and accordingly article 25 to 28 have been enumerated as fundamental rights of the citizens of India जो है. तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते थे कि हम इंडिया में जो है, इंडिया में एक वाइड डाइवर्सिटी ऑफ द रिलीजन जो है, तो इसके अंदर जो है एक यूनिटी, एक हारमोनी जो है इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने एक अटेम्प्ट की थी कि हम जो भी माइनॉरिटी लोग जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो उनके लिए कुछ प्रोटेक्शन जो है, रिलीजियस प्रोटेक्शन जो उनको दी जाए. तो उस टाइम फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है उनके माइंड में थोड़ी बहुत ये बात उनको आ गई कि उन्होंने फंडामेंटल राइट जो थे 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन जो है उन्होंने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक पार्ट जो दे दिया. लेकिन इंडिया का जो कंसेप्ट है वो नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंडियन सेक्युलरिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कंसेप्ट जो है. यहाँ पे इंडिया सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट जो है सर्वा धर्मा संभाव. इसका मतलब क्या है? SARVA, सर्वा धर्मा, DHARMA, सर्वा धर्मा संभाव, यानी ऑल रिलीजन हैव इक्वल स्ट्रेंथ एंड इक्वल इम्पोर्टेंस, यानी तमाम रिलीजन जो हैं उनको एक पूरा बराबरी का हक जो है दिया जाता है. तो यहाँ पे ये जो है सेक्युलरिज्म का एक्चुअली कंसेप्ट जो है, सेक्युलरिज्म कहता है कि स्टेट इज़ न्यूट्रल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन जो है. देयर कैन बी नो इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन द अफेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल जो है, यानी कोई भी इंडिविजुअल जो है कोई भी अपना रिलीजन अडॉप्ट कर ले, ऑल्दो ये अगर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, तो the state will not curbs the liberty of his religion जो है. Hence state will neither promote any particular religion nor put any kind of restriction to adopt the any kind of religion जो है. So in other term we can say that state is neutral in respect of all religion जो है. State have nothing to do with the affairs of the individual. State have nothing to do इन द अफेयर्स ऑफ द रिलीजन जो है, रिलीजन्स ऑफ द इंडिविजुअल जो है. तो स्टेट जो है बिल्कुल इक्वल जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है तमाम रिलीजन को. उसमें देर विल बी नो एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ जो है. तो ये यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मेंशन है. तो सेक्युलर का मतलब है कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. स्टेट ना किसी भी मज़हब को प्रमोट करती है, ना किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज करती है. तो स्टेट जो है वो न्यूट्रल है तमाम रिलीजन के अफेयर्स में. तो उसके बाद जो है देन वी विल मूव ऑन डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक कंसेप्ट जो है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन द प्रीमल इज़ बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी.
ڈاکٹرین آف پاپولر سیورنٹی جو ہے ایک روسو جو ایک پولیٹیکل ایکسپورٹ اور فلاسفر جو تھے، انہوں نے یہ کنسیپٹ جو ہے پاپولر سیورنٹی کا انہوں نے کنسیپٹ جو ہے ڈاکٹرین کو انٹروڈیوس کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے دیٹ از دا پوزیشن آف سپریم پاور بائی دا پیپل. اس میں یہ ہے پاپولر سیورنٹی میں جو سپریم پاور جو ہیں وہ روسوں نے کس کو دیے ہیں، اس کو انڈیویجولس کو دیے ہیں، تمام لوگ جو ہیں ان کو وہ پاورس دیے ہوئے ہیں. ڈیموکریسی، یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ڈیموکریسی ہوتی ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی، اور دوسری ہوتی ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی. انڈائریکٹ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے؟ دا پیپل ایکسرسائز دیئر سپریم پاور ڈائریکٹلی ایز از دا کیس ان سوئٹزرلینڈ. اس میں انڈائریکٹ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے پاور کو ڈائریکٹلی ایکسرسائز کرتے ہیں، جس طرح سے سوئٹزرلینڈ میں ہے. وہاں پہ ایک جیری مینڈرنگ وغیرہ اس کا کنسیپٹ جو ہے، تو لوگ ایک کسی پارٹیکولر فیلڈ میں جو ہے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کو کیا کرتے ہیں، انیشیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے اس کے اگینسٹ ووٹ کرتے ہیں، اس کے سپورٹ اگینسٹ میں. تو کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہاں پہ اوپن ایئر میں، اوپن فیلڈ میں وہاں پہ اس کو جو ہے پاس کر دیا جاتا ہے لوگوں کی میجارٹی کے دوارا. تو وہیں پہ وہ جو ہے سب کچھ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ کیا ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے دیر آر 4 ڈیوائسز آف ڈائریکٹ ڈیموکریسی. اس کے 4 ڈیوائسز ہیں، جیسے کہ ریفرینڈم ہے، انیشیٹو ہے، ریکال ہے، پلیبیسائٹ ہے. تو یہ وہاں پہ کیا ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے ڈیوائسز ہیں. انڈائریکٹ ڈیموکریسی میں آن دا ادر ہینڈ دا ریپرزنٹیٹیوز الیکٹڈ بائی دا پیپل ایکسرسائز دا سپریم پاور اینڈ دس کیری آن دا گورنمنٹ میک دا لاس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے کوئی بھی جو یہاں پہ جب الیکشن کنڈکٹ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی 5-10 کینڈیڈیٹ جو ہے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ایفیلیشن کے ساتھ جو ہے، جیسے کانگریس ہو، پی ڈی پی ہو یا بی جے پی ہو، کوئی بھی ہے جو وہ میدان میں اس کے کینڈیڈیٹ آ جاتے ہیں تو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے. تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنا ایک پولیٹیکل مینیفیسٹو رکھتے ہیں کہ ہم اگر جیت کے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو بڑے بڑے دعوے وہ لوگ کرتے ہیں. اب اس میں کیا ہے، اس میں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو چنتے ہیں جس میں میجارٹی آف دا پیپل جو ہے پارٹیسپیٹ ان دا الیکشن اینڈ کاسٹ دا ووٹس ان فیور آف اینی الیکٹڈ کینڈیڈیٹ جو ہے، جس کو میجارٹی آف دا ووٹس جو ہے کاسٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارا ریپرزنٹیٹیو بن جاتا ہے. یعنی ڈائریکٹلی ہم گورنمنٹ کو میں نہیں جاتے، بلکہ ہم اپنا ایک لوگوں کی یعنی کنسنٹ کے مطابق، لوگوں کی سپورٹ کے مطابق ہم اپنا ایک ریپرزنٹیٹیو جو ہے چنتے ہیں. وہ جاتا ہے پھر گورنمنٹ میں، وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور ہمارے جو مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب یہ ہے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں الیکٹڈ بائی دا پیپل. ہم لوگ انہیں الیکٹ کرتے ہیں، دا سپریم پاور ہم انہیں دیتے ہیں، دس کیری آن دا گورنمنٹ ان میک دا لاز، اور وہ گورنمنٹ کو چلاتے ہیں اور قانون بناتے ہیں. دس ٹائپ آف ڈیموکریسی آلسو نون ایز ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی. ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی جو ہے یہ 2 قسم کی ہوتی ہے. ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی از ایکچولی آف 2 kinds، ایک پارلیمنٹری اور اینڈ دین پریزیڈنشل. 2 قسم کی ڈیموکریسی انڈیا کے اندر، 2 قسم کی ڈیموکریسی ہو سکتی ہے، پارلیمنٹری اور پریزیڈنشل جو ہے. باقی سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، انڈیا کے اندر انڈائریکٹ ڈیموکریسی. انڈائریکٹ ڈیموکریسی کے 2 پارٹ ہیں، جیسے پارلیمنٹری اور پریزیڈنشل. یہ پریزیڈنشل زیادہ یہ یو ایس اے میں پائی جاتی ہے، اور پارلیمنٹری جو ہے یہ ایکچولی انگلینڈ کا، برطان کا کنسیپٹ تھا. بعد میں انڈیا نے جو ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی یہاں پہ انڈیا میں جو ہے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. تو انڈین کنسٹیٹیوشن جو ہے پرووائڈ فار اے ریپرزنٹیٹیو پارلیمنٹری ڈیموکریسی. انڈین کنسٹیٹیوشن کے اندر ریپرزنٹیٹیو پارلیمنٹری ڈیموکریسی آتی ہے، انڈر وچ دا ایگزیکٹو رسپانسبل ٹو دا لیجسلیچر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہیں وہ رسپانسبل کس کو ہوتے ہیں، لیجسلیچر کو، فار آل اٹس پالیسیز اینڈ ایکشن. جو ہے چاہے وہ جو بھی پالیسی اور ایکشن کریں تو ایگزیکٹو جو ہیں وہ لیجسلیچر کو، لا میکر جو ہیں ان کو رسپانسبل ہوتے ہیں، یعنی ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. جو لا آف دا لینڈ ہے، جو لیجسلیچر یہاں پہ بنا ہوا ہے، اسی کے اکارڈنگ جو ہے ایگزیکٹو جو ہے ہمارے ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ یہاں پہ جو ہے اس کے فیچرز جو ہیں، یہاں پہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے فیچرز کیا ہیں، یہاں پہ یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز جو ہے، یعنی ہر ایک ایوری پرسن ہو از اپ ٹو دا ایج آف 18 years
ہیو دا رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا الیکشن جو ہے ہی کین ہیو اے ہی کین کاسٹ ہز ووٹس ان فیور آف اینی پرسن جو ہے، تو اس کو ووٹنگ رائٹ جو ہے دیا جاتا ہے، یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز۔ اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے نیکسٹ فیچر کیا ہے، یہاں پہ پیریڈک الیکشن ہوتے ہیں، یعنی ہر ایوری 5 ایئرس جو ہے یہاں پہ جو ہے ایک الیکشن جو ہے کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رول آف لا، یعنی جو بھی یہاں پہ جو ہے لا جو ہے رول جو ہے وہ لا کا رول ہے، یعنی قانون کے مطابق ہی جو ہے حکومت چل سکتی ہے۔ اس کے بعد ڈپینڈنسی آف دا جوڈیشری، یعنی جوڈیشری جو ہے ہمارے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سب آرڈینیٹ کورٹ، لوور کورٹس، یہ جو ہیں یہ ہیرارکی آف دا کورٹس جو ہے یہ اس کو انڈیپینڈنٹ ڈومین میں جو ہے اپنے پاور ایکسرسائز کر سکتا ہے، یعنی نہ اس کے پاور جو ہے لیجسلیچر کرپٹ کر سکتا ہے، نہ اس کے پاور جو ہے ایگزیکٹو کر سکتا ہے۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ڈومینس میں ورک کرتا ہے، تو یہ کسی کے انڈر جو ہے جوڈیشری نہیں ہوتی ہے۔ اینڈ ایبسنس آف ڈسکریمنیشن اینڈ گراؤنڈس آر دا مینیفیسٹیشن آف دا ڈیموکریٹک کریکٹر آف دا انڈین پولیٹی۔ اور اس کے بعد جو ہے اس میں کسی کی ڈسکریمنیشن نہیں کی جاتی ہے کہ یہ لو کاسٹ کا ہے، یہ ان ٹچیبل ہے، یہ دلت ہے، یہ اپر کاسٹ کا ہے، یہ برہمن ہے، تو اس میں کسی قسم کی جو ہے ڈسکریمنیشن نہیں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دا ٹرم ڈیموکریٹک جو ہے از یوزڈ ان دا پریمبل ان دا براڈر سینس، یہ جو ہے اس کو پریمبل میں جب یوز کیا ہے تو بڑے براڈر سینس میں اس کو یہاں پہ یوز کیا ہے، امبریسنگ ناٹ اونلی ان پولیٹیکل ڈیموکریسی بٹ آلسو سوشل اینڈ اکنامک ڈیموکریسی۔ اس میں جو ہے صرف پولیٹیکل ڈیموکریسی نہیں ہے بلکہ سماجی طور پر سوشل ڈیموکریسی، اکنامک ڈیموکریسی جو ہے، اس میں تمام جتنی بھی ڈیموکریسی جو ہیں سوشل ہے، پولیٹیکل ہے، اکنامک ڈیموکریسی جو ہے، یہ تمام لوگوں کی دوارا جو ہے ایکسیکیوٹ کی جاتی ہیں۔ This dimension was stressed by Dr. B.R. Ambedkar in his concluding speech in the Constituent Assembly on 25 November 1949 میں، جب ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جو تھے ہے نا، جنہوں نے انڈین کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کیا تھا، تو انہوں نے اپنے کنکلوڈنگ اسپیچ میں ایک کیا دیا تھا، ایک اپنا سرمن جو ہے ڈیلیور کیا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پولیٹیکل ڈیموکریسی کی ناٹ لاسٹ انلیس دیر لائز ایٹ دا بیس آف سوشل ڈیموکریسی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل ڈیموکریسی تب تک قائم نہیں کی جا سکتی جب تک سوشل ڈیموکریسی نہ ہو، جب تک لوگوں کے اندر سماجی برابری نہ ہو، لوگوں کے اندر جو ہے ایکوالٹی نہ ہو۔ واٹ ڈز سوشل ڈیموکریسی مین؟ سوشل ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہ ہے اٹ مینس اے وے آف لائف، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا وے آف لائف جو ہے وچ ریکگنائز لبرٹی، ایکولٹی اینڈ فریٹرنیٹی۔ یہ بولتا ہے کہ زندگی کا ایک ایسا وے آف لائف جو ہے جس میں لبرٹی ہونی چاہیے، لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے، ان میں ایکوالٹی ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، اور فریٹرنیٹی اور بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ They are not to be treated as separate item in the Trinity، یعنی ان کو جو ہے ہم سپریٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کچھ لوگوں کو آزادی دے دیں لیکن ان کے اندر جو ہے ایکوالٹی نہ ہو، فریٹرنیٹی نہ ہو، تو یہ ٹرم جو ہیں یہ سپریٹلی ایگزسٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ دے فارم اے یونین آف ٹرینٹی in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of the democracy۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک چیز کو بھی اس سے نکال دیتے ہیں، اگر سپوز ہم ایکوالٹی لوگوں کو دے دیتے ہیں لیکن لبرٹی اور فریٹرنیٹی نہیں ہے، تو مطلب اس کا ایکوالٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے پھر، کیونکہ یہ ایکچولی دس از دا یونین آف دا ٹرینٹی that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy۔ اگر ہم ایک کو بھی نکال دیں گے تو ڈیموکریسی کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ liberty cannot be divorced from equality، equality cannot be divorced from liberty، nor can liberty and equality be divorced from fraternity۔ تو یہ چیزیں جو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ without equality liberty would produce the supremacy of the few over the many، equality without liberty would kill individual initiative۔ تو یہ جو ہے اس میں ان دا سیم کنٹیکسٹ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کی ایک رولنگ آئی تھی 1997 میں، اس میں کہا تھا the constitution envisioned to establish an egalitarian social order۔
کنسٹیٹیوشن کا مطلب اس کی ویژن یہ تھی کہ ہم ایگالیٹیرین سوشل آرڈر یعنی ایک برابر قسم کا ایک ایکول جو ہے سوشل آرڈر ہم قائم کر لیں. رینڈرنگ ٹو ایوری سٹیزن سوشل، جس میں ہر ایک انسان جو ہے اس میں سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل جسٹس ہو. ان اے سوشل اور اکنامک ڈیموکریسی آف دا بھارت ریپبلک جو ہے. ٹھیک. سو دس از آل. I think that this is enough today. Tomorrow we will start the next objectives of this preamble.